बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब शुरू करते हैं अपना अगला लेसन जो कि है सिफारिश। सिफारिश के राइटर हैं अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी का असल नाम अहमद शाह था, जो कि 1916 में पैदा हुए हैं और सन 2006 में इनकी वफ़ात हुई है। इस सबक में बयान किया गया है कि बाबूजी माशरे के एक ऐसे किरदार के रूप में अपने आप को पेश कर रहा है जो किसी की मदद के लिए कोई अमली इक़दाम तो नहीं उठाता, लेकिन एक गरीब शख्स का काम कुदरत की तरफ से खुद ब खुद हो जाता है। फ़ीका बाबूजी के पास आता है और बताता है कि उसके बाबा की आँख ज़ाया हो गई है। बाबूजी उसकी मदद करने का वादा करता है, डॉक्टर का नाम और पता भी बताता है, उसको फ़ोन भी करता है, लेकिन वो फ़ोन पर भी नहीं मिलता। फ़ीके के बाप की आंखें अल्लाह के फ़ज़ल से सरकारी इलाज से ठीक हो जाती हैं। आखिर में बाबूजी शर्मिंदगी महसूस करता है और फ़ैसला करता है कि तमाम हकीकत फ़ीके को बता दी जाए, लेकिन फ़ीका ये कहकर उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देता है कि उसके बाप को बिनाई अल्लाह ने और आपने दी है, जिस पर बाबू मसनूई शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं फ़ीके, कोई बात नहीं। ये तो था मुख्तसर तारुफ। अब बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। इसमें हम चंद अहम पैराग्राफ की तशरीह करेंगे जो बहुत ज़रूरी और अहम है, और उसके बाद हम मशक करेंगे। लाल लाल तो वो हर वक्त रहती थीं और उसमें से पानी बहता रहता था। आप तो जानते हैं, आप तो बाबा के साथ कई बार तांगे पर बैठे हैं। तो बाबूजी, कल क्या हुआ कि बाबा मिस्री शाह में से गुज़रा तो एक हकीम सुरमा बेच रहा था। बाबा ये सुरमा ले आया और हमें बताया कि इससे आँख की लाली जाती रहेगी। ज़ेर तशरीह इबारत में कहानी के रावी बाबूजी कहते हैं कि वो मोहल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर तांगे का इंतज़ार कर रहे थे। तांगे तो बहुत से गुजरे मगर सवारियों से भरे हुए थे। अचानक फ़ीका कोचवान उनकी तरफ आया तो उन्होंने तांगे के बारे में पूछा तो फ़ीके कोचवान ने बताया कि उसके बाबा की आँख चली गई है। बाबूजी ने अफसोस का इजहार किया और पूछा कि आँख कैसे चली गई, कोई हादसा हुआ? फ़ीके के चेहरे पर मासूमियत छा गई। फ़ीके ने बाबूजी को बताया कि बाबा की एक आँख हर वक्त सुर्ख रहती थी और उसमें से पानी भी टपकता रहता था, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ़ में थे और आँख ठीक नहीं हो रही थी। आँख से मुसलसल पानी ढलकता रहता था। फ़ीका बाबूजी को मुतवज्जा करने के लिए कहता है कि आप तो बाबा जी को जानते हैं, आप उनके साथ कई बार तांगे पर बैठे हैं। बाबा अपनी आंखों की बीमारी से तंग आ चुके थे। चुनांचे जब बाबा मिस्री से गुजर रहे थे तो वहाँ एक हकीम सुरमा बेच रहा था। दावा कर रहा था कि इसका सुरमा आँखों के तमाम अमराज का मदावा है। बाबा हकीम से सुरमा ले आया और घर के तमाम अफराद को खुश खबरी सुनाई कि इस सुरमे से आँख की लाली जाती रहेगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हकीम ने खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर यकीन दिलाया है कि आँखों में लाली न जाए तो क़यामत के दिन मुझे गर्दन से पकड़ लेना। फ़ीके की आँखों में ममनूनियत की नमी थी। वो बोला, बस बाबूजी, खुदा आपको भला करे। रात को चीख चाख के गुजारी। फिर सुबह को मोहल्ले के सारे कोचवान इकट्ठे हुए तो उनमें से चचा शीदे ने कहा कि पोस्ट के डोडे पानी में उबालो और इसी पानी से आँख धोई पर बाबा इसी तरह तड़पता रहा। फिर किसी ने कहा कि पालक का साग उबाल कर बांधा और जब खोला तो बाबा ने साफ कह दिया कि अब क्या जतन करते हो, आँख का दिया तो बुझ गया है। हमारे घर में तो पट्स पड़ गई थी, यानी कि पट्स कहते हैं रोना धोना, चीखो पुकार को कहते हैं पट्स।
اس پیراگراف میں شاعر بیان کرتا ہے کہ فیکا کوچوان بابو کو اپنے بابا کی آنکھ کے ضائع ہونے کی تفصیلات بتاتا ہے اور بابو جی گلی کے نکڑ پر بڑی توجہ سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ فیکے جس مفلسی کے مارے ہوئے شخص کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی کہ بابو جی جیسا امیر اور معزز تعلیم یافتہ آدمی اس کی بات کھڑے کھڑے سن رہا ہے۔ فیکے نے بابو جی سے کہا کہ آپ تھک تو نہیں گئے، سگریٹ والے کی کرسی اٹھا لاؤں؟ بابو جی نے کہا اسے کہ تم اپنی بات جاری رکھو۔ فیکے کو بڑی اپنائیت کا احساس ہوا تو بابو جی کی ہمدردی اور خلوص کی وجہ سے فیکے کی آنکھوں میں احسان مندی اور شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ چنانچہ بابو جی کی ہمدردی اور اپنائیت کی وجہ سے فیکے کی آنکھوں میں احسان مندی اور شکر گزاری کے آنسو تو امڑ آئے۔ فیکا معصومیت سے بابو جی کو کہتا ہے کہ خدا آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ پر کرم کرے۔ تمام رات گھر کے سب افراد نے بڑے کرب اور مصیبت میں رو پیٹ کر گزاری ہے۔ پھر صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے تو ان میں سے بزرگ کوچوان چچا شیدے نے مشورہ دیا کہ پوست کے ڈوڈے پانی میں ابال لو اور اس پانی سے آنکھ دھو ڈالو۔ جب آنکھ دھوئی گئی تو بابا بدستور تڑپتا رہا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ پالک کا ساگ ابال کر آنکھ پر باندھو، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چنانچہ پالک کا ساگ ابال کر باندھا گیا اور جب ساگ آنکھ پر سے کھولا گیا تو بابا نے سب کے سامنے خدشہ ظاہر کیا کہ اب کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، آنکھ بالکل مردہ ہو گئی ہے۔ فیکا بولا، بابو جی کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے خدرے میں بینائی کا پھوڑا پڑا رہ گیا ہو۔ دیکھیے چولہا بجھ جاتا ہے تو جب بھی دیر تک راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے کیا پتہ کوئی چنگاری سلگ رہی ہو۔ میں اس بات سے چونکا۔ آج تک فیکے نے مجھ سے صرف چارے کی مہنگائی اور آٹے میں ملاوٹ کے موضوع پر باتیں کی تھیں۔ پھر وہ عاجزی سے بولا، ذرا سا میرے ساتھ چلیے۔ اس پیراگراف میں شاعر بیان کرتا ہے امید انسان کو تگ و دو اور جدوجہد کے لیے متحرک رکھتی ہے۔ چنانچہ فیکا بھی امید کا دامن تھام کر اپنی تمام کوششیں بروئے کار لا رہا تھا۔ فیکا اپنی بات کی وضاحت ایک مثال سے کرتا ہے کہ جلتا ہوا چولہا جب مکمل طور پر بجھ جاتا ہے، ظاہری طور پر آگ اور تپش کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں اور چولہے میں موجود تمام انگارے بجھ کر راکھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تب بھی بڑی دیر تک احتیاط کے طور پر راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے کہ کہیں کوئی چنگاری نہ سلگ رہی ہو اور وہ ہاتھ جلانے کا باعث نہ بن جائے۔ فیکے نے یہ فلسفانہ دلیل دے کر امید پرستی کا ثبوت دیا۔ بابو جی ان پڑھ فیکے کی فلسفانہ اور حکمت و دانائی کی باتیں سن کر بڑے متحیر ہوئے، کیونکہ بابو جی کو فیکے سے ایسی حکیمانہ گفتگو کی توقع نہ تھی۔ اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ آج تک فیکے نے ان سے چارے کی مہنگائی اور آٹے میں ملاوٹ کے موضوع پر باتیں کی تھیں، لیکن مصیبت نے فیکے کو کیسے ایک سمجھدار آدمی بنا دیا تھا۔ دراصل نامساعد حالات، دنیا کی ٹھوکروں اور تجربات سے انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ میرے جسم میں نیند ابھی پوری طرح غائب نہیں ہوئی تھی۔ پھر نہانا تھا، شیو کرنا تھا، چائے پینی تھی۔ میں نے کہا میں تمہیں اپنا کارڈ دیے دیتا ہوں، وہ ڈاکٹر جبار کو دکھا دو، بڑے یار آدمی ہیں، فٹافٹ کام کر دیں گے۔ تمہارا باپ ایک بار وارڈ میں چلا جائے پھر علاج کے لیے تو میں خود جا کر کہوں گا۔ وہ مجھ سے کارڈ لے کر یوں چلا جیسے دنیا جہان کی دولت سمیٹے لیے جا رہا ہو۔ میں نے کارڈ پر لکھ دیا تھا، جبار صاحب اس کا کام کر دیجئے، بے چارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا۔ وہ مجھے یقین
تھا کہ کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں کو صرف اتنا ہی تو دیکھنا تھا کہ آنکھ پوری طرح بجھ گئی ہے یا تھوڑی بہت رمق باقی ہے۔ رمق کہتے ہیں امید۔ اس پیراگراف میں شاعر بیان کرتا ہے کہ وہ صبح کو ابھی بستر سے نہیں نکلے تھے کہ فیقہ آ گیا۔ وہ عاجزی اور انکساری سے بولا، ذرا سا میرے ساتھ چلیے۔ بابو جی بتاتے ہیں کہ ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے نیند کا اثر غالب تھا۔ نیند پوری طرح ہونے کی وجہ سے جسم میں سستی تھی۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں پوری طرح سستی تھی، جسے ختم کرنے کے لیے نہانا تھا، شیو کرنا تھا، چائے بھی پینی تھی۔ اس لیے بابو جی کہتے ہیں کہ اس نے فیقے سے کہا، تمہیں اپنا کارڈ دیے دیتا ہوں، یہ کارڈ ڈاکٹر جبار کو دکھانا تو وہ فوراً کام کر دے گا۔ بابو جی نے فیقے کے ساتھ جانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ خائف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا بابو جی ہے اور کوچوان کے ساتھ جا رہا ہے، لوگ اعتراض کریں گے، بابو جی کو آداب نہیں آتے۔ اس لیے بابو جی نے فیقے کو کارڈ دے کر ٹال دیا۔ دراصل ہم معاشرتی بگاڑ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے آرام و سکون کو اولویت دیتے ہیں، جبکہ دوسروں کے لیے ضروری اور اہم کاموں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے پاس کام سے آیا ہے اس کا کام کتنا اہم اور ضروری ہے۔ ہم اپنے معمولی کاموں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن غریبوں اور محتاجوں کے کاموں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگلے پیراگراف میں کیا بتایا گیا کہ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے، مگر ذہن جیسے شکست کھا کر بھاگا جا رہا تھا۔ رات کو نیند نے ندامت دور کر دی، مگر صبح ہی فیقہ دروازے پر موجود تھا۔ بولا، آپ کی مہربانی سے داخلہ تو مل گیا تھا، پر اب انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں بھیج دیا ہے۔ یہ تو بڑا غضب ہوا بابو جی، آج میں اماں کو ساتھ لے کر گیا، 2 روپے گل ہو گئے، کچھ ہو سکے تو کیجیے۔ اس پیراگراف میں شاعر کیا بتاتا ہے کہ اس نے فیقے کے اصرار پر اس سے وعدہ کیا کہ وہ کل اس کے ساتھ ہسپتال ضرور چلیں گے۔ اب تو شام ہو گئی ہے۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی بابو کو شیخو پورہ جانا پڑ گیا اور رات کو واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیقہ آیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک بابو جی نے زیادہ تر وقت گھر میں گزارا، مگر فیقہ نہ آیا۔ چوتھے روز بابو جی نے گلی کے موڑ پر ایک کوچوان سے فیقے کے باب کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ اسے وارڈ میں جگہ تو مل گئی ہے۔ اتنے میں فیقہ بھی آ نکلا۔ بابو جی کو ذرا سی ندامت تھی، اس لیے کہ جھوٹ بولنا پڑا، کیونکہ فیقے جبار صاحب نے کام کر دیا نا۔ فیقہ بولا کہ بابو جی وہ تو مجھ سے ملے ہی نہیں۔ بابو جی نے فوراً کہا، میں نے انہیں فون کر دیا تھا۔ فیقے کا چہرہ خوشی سے ایک دم سرخ ہو گیا۔ ایک بار پھر احسان مندی کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا کہ جب نرس یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو بوڑھے کو تکلیف نہ ہو۔ فیقہ سمجھا کہ شاید نرس بابو جی کے فون کی وجہ سے خیال کر رہی تھی۔ بابو جی وقتی طور پر تو جھوٹ بول کر سرخ رو ہو گئے، لیکن جب گھر واپس آ رہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے قدم بوجھل ہو رہے تھے، وہ چلنا محال ہو رہا تھا، مگر ذہن جھوٹ کی ندامت کی وجہ سے شکست کھا کر بھاگا جا رہا تھا۔ بابو جی کو اپنے اس فعل سے اپنا آپ گھٹیا اور کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے رلا دیا تھا۔ بابو کا دل انتہائی اداس اور غم زدہ تھا۔ کپڑے تو میں نے بدل رکھے تھے، البتہ میں اپنے تیور بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ کتنا چھوٹا آدمی ہوں، وہ 2 پیسے یا 2 روپے یا چلو 2 لاکھ کی بات نہیں، 2 آنکھوں کی بات ہے، اور میں جھوٹ بولے جا رہا ہوں۔ مجھے فیقے کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ پھر میں نے وہ فکرے سوچے جو مجھے فیقے کے سامنے
اس انداز سے ادا کرنے تھے کہ اسے سچی بات بھی معلوم ہو جائے اور اسے دکھ بھی نہ ہو۔ اس پیراگراف میں شاعر کیا بیان کرتے ہیں کہ بابو جی بتاتے ہیں کہ 2-2.5 ہفتے بعد فیکا اس سے ملنے آیا تو نوکر نے بتا دیا کہ بابو جی گھر پر ہیں۔ اس نے اپنے نوکر کو ڈانٹا اور کہا کہ جا کے فیکے سے کہو کہ بابو جی کپڑے تبدیل کر کے آتے ہیں۔ بابو جی کا خیال تھا کہ فیکا شاید دوبارہ کام سے آیا ہے، اس لیے کپڑے تبدیل کرنے کا بہانہ بنا دیا۔ حالانکہ بابو جی اپنا انداز یا ظاہری صورت تبدیل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر اچانک خیال آیا کہ اپنے کردار، اخلاق، پیسے اور ذہن کے لحاظ سے کتنا معمولی انسان ہے۔ اگر روپے پیسے کے معاملات ہوتے تو بھی مصلحت اور جواز تھا اور جھوٹ بولنے کی گنجائش شاید نکل آتی۔ غریب آدمی کی 2 آنکھوں کی بات ہے اور وہ مسلسل جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ دراصل بابو جی کا ضمیر بیدار ہو چکا تھا اور انہیں اپنے جھوٹے پن کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ بابو جی اپنے آپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں فیکے کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے کہ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ یہ احساس دراصل اس کی ضمیر کی خلش تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ فیکے کو صحیح اور حقیقت صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ جب انسان کا ضمیر زندہ اور بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان اور اپنے قول و فعل سے کسی طرح بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے۔ دراصل ضمیر زندہ ہوتا ہے اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کرنے پر۔